अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इराबुल कुरान सिलसिले में आज हम कुरान मजीद की सूरह मुबारका जिसका नाम सूरतुश शम्स है उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू करेंगे। और आज इस सूरह मुबारका का एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ वंडर किड मोहम्मद खान मौजूद हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला इस सूरह मुबारका का एनालिसिस करेंगे। तो मैं मोहम्मद से बात करता हूँ और उन्हें दावत देता हूँ कि वो सूरह शम्स का एनालिसिस शुरू करें। जी मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, आप तैयार हो एनालिसिस के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार है। जी बेटा, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शम्स। वश्शम्सी मुरक्कब जारी है, व हुर्फ जर है और अशम्स मजरूर है, तो वश्शम्सी मुरक्कब जारी बन गया। शाबाश। वदुहाहा वा हुर्फ आतिफा है और दुहाहा मुरक्कब इजाफी है। सही। अच्छा, अब इसमें मैं बेटा आपसे कुछ सवालात करूंगा, छोटे छोटे सवालात, ठीक है? वो आपने इंशाल्लाह ताला जवाब देना है मुझे। इसमें आप मुझे पहले ये बताओगे कि वशमसी में आपने वाव को हरफे जारा कहा है, ठीक है? हरफे जर कहा है। आपने इसे हरफे जर क्यों कहा है, इसका जवाब आप दे सकते हो? क्योंकि अशम्सी मजरूर है और वह हुर्फ जर लिस्ट में से हुर्फ जर वह है एक, तो हमने वो को हुर्फ जर बनाए एंड वशम्सी अभी मुरक्कब जारी है। माशाल्लाह, शाबाश। तो अशम्स जो है यानी ये मजरूर है, इस वजह से आपने इस वाव को हरफे जारा जो है वो करार दिया है। शाबाश। अच्छा, उसके बाद वाव को आपने आतफा करार दिया है और दुहाहा ये आपने मुरक्कब इजाफी बनाया है। तो ये दुहाहा को आपने मुरक्कब इजाफी क्यों बनाया है, इसका कोई जवाब आप दे सकते हो? दुहा दुहा एक इस्म है और फिर उसके साथ एक जमीर है, ठीक है। तो यूजुअली दिस काइंड ऑफ वर्ड इज मुरक्कब इजाफी, तो वो दुहा अभी मुरक्कब इजाफी है, हाँ उसका मुदाफ इलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इसमें सिंपल सा हमारा रूल आता है, मैं अपने बाकी व्यूअर्स के लिए एक उसूल जो है, कायदा यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूं कि इसम के साथ जब भी आपको कोई जमीर नजर आए तो पहली बात यह कि वो जमीर आपकी मजरूर जमीर होगी, मुत्तसिल जमीर होगी। यानी जमीर मजरूर मुत्तसिल उसका पूरा नाम होगा और वो जमीर जो है उस तरकीब में मुजाफुन इलैह बनेगी, यानी इस्म मुजाफ बनेगा और जमीर जो है वो मुजाफुन इलैह बनेगी। तो इस तरीके से ही हमारी कंस्ट्रक्शन जो है मुरक्कब इजाफी बन जाती है। अच्छा, अब चूंकि पहली आयत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है वशम्सी वदुहाहा की सूरत में, तो इसमें हमने वाव को जारा हरफ जर करार दिया और अशम्स को मजरूर करार दिया और मुरक्कब जारी बना दिया। अब हम ये बात जानते हैं अच्छी तरह कि मुरक्कब जारी जो है वो किसी ना किसी चीज के मुतालिक होता है, यानी जार मजरूर जो है वो किसी ना किसी चीज के मुतालिक होते हैं और वो किसी ना किसी चीज जो है वो 7 या 8 चीजों में से कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो आमतौर पर जहां पर ये कसम आती है ना, तो वहां पर एक फेल उक्सिमु फेल जो है उसको महजूफ समझा जाता है। महजूफ मीन हिडन समझा जाता है कि यहाँ पर वो हजफ किया हुआ है, यानी ओमिटेड है। तो उक्सिमु व शमसी, इस तरीके से फिर ये जुमला मुकम्मल होता है। उक्सिमु मैं कसम खाता हूं, किस चीज की कसम खाता हूं? व शमसी सूरज की। तो उक्सिमु फेल अपने फाइल के साथ मिल जाता है, यानी उक्सिमु ये काफ सीन मीम मादे से बाबे फाल में इस्तेमाल होता है। अक्समा युक्सिमु इकसामन, यानी लफ्जी इसका मसदर यूं ही बनेगा, लेकिन फिर कसम भी इसका मसदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अक्समा युक्सिमु कसम खाना के माना में इस्तेमाल होता है, फिर उससे वाहिद मुतकल्लिम फेल मुजारे का सीगा बनता है उक्सिमु, तो वो फेल बा फाइल बन जाता है। उक्सिमु मैं कसम खाता हूं, किस चीज की कसम खाता हूं? अशमसी सूरज की। तो फिर ये जार मजरूर जो है उसके मुतालिक हो जाता है। उसके बाद आपने वाव को आतफा करार दिया, तो वाव आतफा के बाद जो कुछ होता है उसे मातूफ कहते हैं और वाव आतफा से पहले जो होता है उसको मातूफ अलैह कहते हैं।
تو الشمس جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور ضحاہا جو ہے یہ معطوف ہے، اور جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ضحا ایک اسم مکسور ہے، اور اس مکسور جو ہے اس کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ہڈن ہے، تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسم مکسور ہوتا ہے جو کہ الف مکسورہ پر ختم ہونے والا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم مکسور، یہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر ضحا لفظ جو ہے ہم اس کو یہاں پر مجرور ہی مانیں گے، کیونکہ واو عاطفہ سے پہلے والا لفظ جو ہے الشمس وہ بھی مجرور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مرکب اضافی جو ہے یہ معطوف ہو گیا اور الشمس معطوف علیہ ہو گیا۔ پھر ہم اس کو اگر جوڑنا چاہیں تو کچھ یوں جڑے گا کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسمو فعل کے، ٹھیک ہے۔ پھر اقسمو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں بیٹا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ضحا کے معنی کیا ہے؟ ضحا کا معنی نہیں پتا۔ اچھا، ضحا کے معنی بیٹا ہے دھوپ کے۔ دھوپ آپ سمجھتے ہو اردو میں؟ جی، تو ضحا جو ہے اس کے معنی ہے دھوپ، اور سورج کی روشنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ مذکر ضمیر ہے یا مؤنث ضمیر ہے؟ مؤنث ضمیر ہے۔ تو یہ مؤنث ضمیر جو ہے انگریزی میں کیا کہلاتی ہے؟ پروناؤن۔ ہاں، ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اور پروناؤن جو ہے وہ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun۔ تو یعنی یہ لفظ جو ہے ظاہر بات ہے کسی ناؤن کی جگہ ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس ناؤن کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی الشمس کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور الشمس عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف جو ضمیر لائی جا رہی ہے یا لوٹائی جا رہی ہے وہ ہا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا جی بیٹا۔ اگلی آیت۔ والقمری، و حرف جر ہے اور القمری مجرور ہے، and this is متعلق of اقسمو فعل، یہ جو محذوف ہے اس کا متعلق ہے۔ شاباش۔ اذا حرف ظرف زمان، جی، and تلاہا، تلا فعل ہے اس کے فاعل کے ساتھ اور ہا مفعول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں آپ نے واو کو حرف جر قرار دیا ہے اور پھر القمر کو آپ نے مجرور قرار دیا ہے، اور پھر ان دونوں کو ملا کر آپ نے اقسم و فعل کے متعلق کر دیا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس واو کو عاطفہ قرار دے دیں، جس سے ہم نے وضحاہا میں واو کو عاطفہ قرار دیا تھا نا، تو ہم اس کو بھی واو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور القمر جو معطوف ہے اس کا عطف پھر ہم الشمس پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر ان سب کو ملا کر ہم ایک ہی فعل اقسمو جو ہے اس کے متعلق قرار دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم ہر آیت میں ایک اقسمو فعل جو ہے وہ محذوف نکالیں اور پھر اس کے متعلق کریں۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ الشمس جو ہے معطوف علیہ ہو گیا، ضحاہا معطوف ہوا اور معطوف علیہ بھی ہوا، ٹھیک ہے، اور القمر جو ہے یہ معطوف ہو گیا۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی الشمس جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، ضحاہا جو ہے اس کا معطوف اول یعنی فرسٹ معطوف ہے، اور القمر جو ہے اس کا سیکنڈ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو آ رہا ہے اذا تلاہا۔ اذا تلاہا، اذا جو ہے بیٹا یہ ظرف آپ نے کہا ہے، ظرف زمان، تو جو ظرف ہوتا ہے نا وہ حرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ناؤن ہوتا ہے۔ تو اذا جو ہے یہ ظرف ہے، ناؤن ہے، اور ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور یہاں پر مضاف الیہ جو ہے اس کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے پورا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ایک جملہ جو ہے پورا کا پورا جملہ وہ بھی مضاف الیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جو جملہ مضاف الیہ بن رہا ہے وہ ہے تلاہا۔ اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ تلا یہ فعل ود فاعل ہے اور ہا جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو تلا فعل جو ہے یہ کس باب سے استعمال ہوا ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، اس پہ اگر ہم بات کریں تو تا، لام اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب نون سے یہ استعمال ہوا ہے، اور اوریجنلی یہ بنتا ہے تلاوا یتلو، اور پھر تبدیلی کے بعد اس میں جب رولز اپلائی ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تلا یتلو۔ تلا یتلو اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے طلوون، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ان معنی میں استعمال ہوا ہے پیچھے آنا کے، یعنی تلا کے معنی ہے وہ پیچھے آیا۔ کون پیچھے آیا؟ یعنی چاند پیچھے آیا، ٹھیک ہے۔
اور کس کے پیچھے آیا؟ آگے آ رہا ہے مفعول بھی ہا، صحیح، وہ سورج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے تو تلاہا پورا جملہ فعلیہ ہمارا بنتا ہے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ چونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے لہٰذا ہم اس جملہ فعلیہ کو محلاً مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو پھر جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مجرور کہلائے گا۔ تو ظرف اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی متعلق ہی ہوتے ہیں، جس طرح جار مجرور متعلق ہوتے ہیں نا فعل کے یا کسی اور چیز کے، اسی طرح یہ ظرف جو ہے یہ بھی متعلق ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی فعل کے، یا اس کو ہم مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری جو ہے وہ دوسری آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ جی تیسری آیت بیٹا پڑھو، اور اس کو اب اس پیٹرن پہ آپ انالائز کرنے کی کوشش کرو جس پیٹرن پہ میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ والنہاری وہ حرف عاطفہ ہے اور نہاری اس کا معطوف ہے، شاباش، اذا ظرف زمان ہے، ابھی اس کے بعد جو بھی آئیں گا وہ مرکب اضافی ہے اتریں گا، جی تو وہ مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے، ظرف کے مضاف الیہ بعد، بنے گا۔ ہاں ظرف کے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ بنے گا، اور پھر ظرف اور مضاف الیہ مل کر جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے فعل کے، ٹھیک ہے جی۔ جلاہا فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور ہا اس کا مفعول ضمیر ہے جو منصوب کی حالت میں ہے، تو شاباش، جلاہا اٹ از فعل پلس فاعل پلس مفعول، اینڈ جی ابھی اذا کے لیے بیکاز اذا از there so this is یہ جلاہا مضاف الیہ ہے تو یہ this is now محلا مجرور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ تو اب یہ ظرف اذا جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ اقسم فعل کی، ٹھیک ہے، اور واو کو آپ نے عاطفہ قرار دیا تو ماشاءاللہ آپ نے النہار کو معطوف قرار دیا تو بہت زبردست بات ہوگی۔ اب النہار کے معنی ہوتے ہیں دن کے، النہار دن، ڈے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اور جلا جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے روٹ لیٹرز پتہ ہے بیٹا آپ کو؟ جیم لا یا، جیم لام یا، اور باب کا پتہ ہے؟ باب اس کا ہے بیٹا باب تفعیل، جلا باب یا، تفعیل۔ جی جلا یا یجلی یو، یہ اوریجنل تھا، پھر جب اس میں رولز اپلائی ہوئے ناقص کے، کیونکہ یہ غیر صحیح فعل ناقص کی قسم ہے تو یہ بن گیا جی جلا، صحیح ہے۔ تو جلا کے معنی ہوتے ہیں روشن کرنا، ظاہر کرنا، صحیح ہے۔ تو جلا پورا جملہ فعلیہ اگر ہم فعل اور فاعل کے ساتھ بنائیں تو بنے گا اس نے روشن کیا۔ کس نے روشن کیا؟ دن نے روشن کیا۔ کس کو روشن کیا؟ ہاں مفعول بھی کی ضمیر ہے، وہ سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس نے روشن کیا، دن نے روشن کیا سورج کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہماری تیسری آیت بھی مکمل ہوگی۔ چوتھی آیت کو بیٹا بالکل اسی پیٹرن پہ انالائز کرو کیونکہ یہ پیٹرن بالکل سیم ہے، صحیح ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے آپ کر لو گے اس کو، جی۔ واللیلی وہ عاطفہ ہے اور جی اللیلی معطوف ہے، شاباش، اذا ظرف زمان ہے، پھر اس کے بعد وہ مضاف الیہ بنے گا، جی یغشاہا یغشا فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہے اور ہا اس کی ضمیر منصوب متصل ہے اس کا مفعول ہے، تو یغشاہا از فعل پلس فاعل پلس مفعول، اور ابھی اذا کے بعد جو مضاف الیہ آئیں گا، یغشاہا بھی فعل ہے تو اس کو محلا مجرور we'll think it as۔ جی بیٹا ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے یغشا، یغشا اس کے روٹ لیٹرز پتہ ہے آپ کو؟ شین یا، جی غین شین اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہے، اور باب کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کے باب اس کا ہے سین، ثلاثی مجرد باب سین سے آیا ہے، یہ ہے غشیہ یغشا، ٹھیک ہے، تبدیلی کے بعد یغشا بن جاتا ہے جو کہ اوریجنلی یغشا یو تھا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ٹھیک ہے، چھپا دینا کسی چیز کو، ہائڈ کر دینا، صحیح ہے۔ تو یغشا لفظی ترجمہ ہوگا اس نے چھپا دیا، اس نے ہائڈ کر دیا۔ کس کو ہائڈ کر دیا؟ ہاں سورج کو، صحیح۔ اور پھر یہ جو ہے ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ 1 2 3 4 آیات ہماری مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 5، والسماء واو عاطفہ اور السماء معطوف ہے، شاباش جی، وہ حرف عاطفہ ہے، اور ما اسم موصول اور بناہا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر بناہا بن گیا۔ شاباش۔ تو اسم موصول جب بنا ہے تو بناہا اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ موصول، نہیں، بناہا جو ہے یہ اسم الموصول کے لیے کیا بنے گا؟
सिला 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 बनेगा जी, शाबाश, ये सिला बनेगा। फिर मौसूल अपने सिले से मिलकर क्या बनेगा? इसमिया। नहीं, ये जुमला इसमें नहीं बनेगा बेटा। मौसूल अपने फेल सिले है, से जुमला मिलकर वाओ आतफा के बाद आ रहा है ना, माँ बनाहा, तो ये भी मातूफ बनेगा ना फिर, हाँ, ये भी मातूफ बनेगा। ठीक है ना। जिस तरह अस्समा मातूफ बना था, इसी तरह व बनाहा जो है ये भी इसके लिए मातूफ ही बनेगा, ठीक हो गया। और इसमें वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है बना, इसके रूट लेटर्स के बारे में आप जानते हो बेटा? बा नून या। शाबाश। और इसका बाब है बाब द्वाद, बना या यब नीयू, ठीक है, ओरिजिनल। और फिर तब्दीली के बाद ये बन जाता है बना यबनी। इसके माना होते हैं बनाना, टू मेक, ठीक है, किसी चीज को बनाना, तामीर करना, बिल्ड करना, सही है। ट्रांसलेशन इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल इसकी एंड पे करेंगे सूरह मुबारका की, सही है। अब अगली आयत जो छठी आयत है वो भी इसी पैटर्न पे है, करो इस आयत को। वल अर्दी व हर्फ आतिफा और अल अर्दी मातूफ जी व वापस हर्फ आतिफा मा इसम मौसूल है। जी तहाहा फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ तहाहा बन गया और मा का सिला बन गया। एंड शाबाश नाउ दिस इज मातूफ और ये वाव आतिफा के। शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है तहा, इसके बारे में कुछ बताओगे? वर्ड तहा या। शाबाश। तो हा और या इसके रूट लेटर्स हैं और ये इस्तेमाल होता है सुलासी मुजर्रद बाब फा से, ठीक है। तहा या यत हायु, और फिर तब्दीली के बाद ये बन जाता है तहा यत हा, ठीक है। इसके माना होते हैं फैलना, ठीक है, किसी चीज का स्प्रेड होना, ठीक हो गया। तो अब इसको हम अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो कुछ यूं होगा, और जमीन और उसका फैलाना, ठीक है ना। यानी ये सारी इन चीजों की ना कसमें खाई जा रही हैं, सही। जब भी कसम खाई जाती है तो किसी ना किसी चीज पर कसम खाई जाती है, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत है हमारी व नफ्सिम वमा सव्वाहा, इसको एनालाइज करो। वाव आतिफा नफ्सियु मातूफ है, जी व हर्फ आतिफा उसके बाद और मा इस्म मौसूल। शाबाश सव्वाहा फेल फाइल और मफऊल के साथ मिलकर सव्वाहा बन गया और एंड इट इज सिला ऑफ मा शाबाश which becomes मातूफ ऑफ हर्फ वाव आतिफा। जी, ये मातूफ बन गया मातूफ अलैह के लिए, ठीक है। इट इज मातूफ फॉर मातूफ अलैह, ओके। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है सव्वा, इसके बारे में क्या जानते हो आप? बाब तफईल। शाबाश। और रूट लेटर्स? रूट लेटर सीन वाव या। सीन वाओ या, शाबाश। तो नॉर्मली बनेगा सव्वा या युसव्वी यू तस्वियतन, और फिर तब्दीली के बाद ये बनेगा सव्वा युसव्वी तस्वियतन। तो इसके माना होते हैं तस्वियतन के दुरुस्त करना, किसी चीज को ठीक ठीक करना, ठीक है, ठीक ठीक बनाना। इसका फिर तर्जुमा इंशाल्लाह ताला हम एंड पे देखेंगे, लेकिन हमें जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि और कसम है नफ्स की, यानी नफ्स इंसान की जान की कसम है और उसके दुरुस्त करने की, ठीक है। अगली आयत आतिफा अलहमहा मातूफ और ये अलहमा बाब इफ़आल से है, फेल मादी है। अलहमा युल्हिमु इल्हामन, शाबाश, अन्हा उसका मफऊल है। ठीक है। फुजूरहा फुजूरा इसम है और फुजूरहा मुरक्कब इजाफी है, हा उसका मुजाफ इलैह है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे वह हर्फ आतिफा तक़व्वाहा, ये मुरक्कब इजाफी है, हा मुजाफ इलैह है उसका। एंड दिस इज मातूफ ऑफ वाव आतिफा। जी, मातूफ ऑफ फुजूराहा, ठीक है। वाव आतिफा के लिए मातूफ नहीं होता, वाव आतिफा से जो पहले होता है ना उसके लिए मातूफ होता है। तो फुजूराहा जो मुरक्कब इजाफी हमने बनाया ना वो मातूफ अलैह हो गया, और तकवाहा जो है ये मातूफ हो गया। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर, ठीक। अब ये कुछ ना कुछ बनेगा, तो ये बनेगा फेल आ रहा है ना अलहमा युल्हिमु, जो आपने बताया बाबे फाल से, इसके दो मफूल आते हैं, ठीक। तो एक मफूल इसका हा आ गया जो अलहमा के साथ लगा हुआ है, और दूसरा मफूल जो है वो फुजूरहा व तकवाहा की सूरत में आ गया, ठीक है। तो अलहमा फेल अपने फाइल और अपने दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ हो गया। अब इसका अतफ किस पे कर रहे हैं हम? इसलिए कि हमने फा को आतफा करार दिया ना, तो हम इसका अतफ जो है वो सवाहा पर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि
جب بھی حرف عطف آتا ہے اس سے پہلے معطوف علیہ ہوگا نا, ٹھیک ہے, تو سواہا پر اس کا عطف ہم کر دیں گے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا اور پھر اس میں اس کا فجور اور اس کا تقوی جو ہے وہ ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا. تو باقی الحمدللہ فعل آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے. فجور جو ہے اس کے معنی آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے کے ہوتے ہیں, بد کرداری کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تقوی کے معنی جو ہیں یہ پرہیزگاری کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا ڈر. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اس کے نفس کو تخلیق کیا اور اس کو درست کر کے بنایا, پھر اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں تک ہماری نا قسمیں تھیں ساری صحیح. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها. یہاں تک قسمیں تھیں. اب اس کے بعد جواب قسم ہمیں چاہیے ہوتا ہے. جب بھی قسم کھائی جاتی ہے نا تو کسی نہ کسی بات پہ قسم کھاتے ہیں. آپ کہتے ہو جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, تو کوئی پوچھے گا کس بات پہ آپ قسم کھا رہے ہو, تو آگے آپ بات بتاؤ گے کہ میں اس بات پہ قسم کھا رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ جو آگے آ رہا ہوتا ہے نا قسم کھانے کے بعد, اس کو کہا جاتا ہے جواب قسم. صحیح ہے. اچھا جواب قسم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ محذوف ہے. صحیح ہے. محذوف اس لیے کہ آگے جو جملہ آ رہا ہے نا قد افلح من زکاہا, کسی نے اس کو بھی جواب قسم قرار دیا ہے کہ یہ جواب قسم ہے, لیکن کئی لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ جواب قسم نہیں ہے, بلکہ اس کا جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے. اور وہ محذوف یہ ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ کہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تم سب اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور اپنے اعمال کے جواب دو گے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا ہے کہ جواب قسم محذوف ہے, اور کسی نے کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا جو ہے اس کا جواب قسم ہے. تو ہم 2 آیتیں مزید کر لیتے ہیں آج کے سبق میں, اور یہ جو 2 آیتیں اس میں پہلی آیت ہے قد افلح من زکاہا, اس کو انالائز کر دو. قد حرف تحقیق ہے جی. اور افلح is فعل from باب افعال. افلح یفلح افلاحا. شاباش. من اسم موصول ہے, ٹھیک ہے. اور پھر زکاہا is فعل plus فاعل plus مفعول and it's صلہ of من. ٹھیک تو ہے. موصول اور صلہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ موصول اور صلہ مل کر آپ کی آواز بیٹا بالکل نہیں آ رہی ہے مجھے محمد. من زکاہا is جملہ اسمیہ. نو بیٹا, من زکاہا جو ہے موصول صلہ مل کر یہ فاعل بن رہا ہے افلاح کا. ٹھیک ہے. افلاح مینز وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. کون کامیاب ہو گیا؟ من زکاہا کامیاب ہو گیا, یعنی جس نے اس کو پاک کر لیا نا, اپنے نفس کو پاک کر لیا. نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف ہا کی ضمیر جو ہے وہ لوٹائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. زکا جو فعل آپ نے پڑھا ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں زا, کاف اور یا, اور باب تفعیل سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے زکا یا یزکیو تزکیتن, پاک صاف کرنا, اور تبدیلی کے بعد یہ بن جاتا ہے زکا یزکی. ٹھیک ہے. تو زکا فعل با فاعل اور ہا مفعول بھی. زکاہا اس نے اس کو پاک کر لیا. من زکاہا جس نے اس کو پاک کر لیا. جس نے اس کو پاک کر لیا افلاح کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو قد افلاح من زکاہا, تحقیق جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فاعل بن رہا ہے من زکاہا, لہٰذا یہاں پر یہ اسم الموصول جو ہے محلن مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اسی پیٹرن پہ آپ نے اگلی آیت کرنی ہے وقد خاب من دساہا. واو عاطفہ, قد حرف تحقیق ہے, جی. خوابہ فعل ہے, فعل ماضی ہے, اینڈ من اسم موصول ہے, دساہا فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر دساہا بن گیا. اینڈ دسا از فرام باب تفعیل. دسا یدسیو, دسا یدسی تدسیسن. مصدر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا مصدر کسی نے نا اس کے روٹ لیٹرز جو ہے نا وہ سین, دال, سین اور سین نکالے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بتاتے ہیں دسسا یدسسو تدسیسن. ٹھیک ہے. کسی نے کہا ہے کہ نہیں یہ دال, سین, یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور اس پہ کافی ڈیٹیل ہے. تو بہرحال مصدر آپ اس کا چھوڑ دو, ذرا مشکل بننے گا اس کا. تو بہرحال اس کے میننگز آپ کو آنے چاہیے کہ دسا یدسی کے معنی کیا ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا. ٹھیک ہے. دبا دینا.
اور خابا جو تھا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قاف یا با. خا یا اور با، ٹھیک ہے. اور یہ کیا بنا، اصل کیا تھا اور چینج ہو کے کیا بنا؟ یہ کون سے باب میں سے ہے؟ باب دعات سے ہے. یہ باب ضربا یضربو، خیابا تھا یہ خابا بن گیا. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ناکام ہونا، ٹھیک ہے، فیل ہو جانا. صحیح. تو اب کیا بنے گا؟ یہ من دساہا موصول صلہ مل کر کیا بنا؟ یہ فاعل ہے خوابہ کا. ٹھیک ہو گیا. خوابہ فعل کے لیے یہ فاعل بن گیا، لہٰذا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا. اور بالکل اسی طرح ترکیب ہو جائے گی اس کی جس طرح ہم نے پچھلی آیت کی ترکیب کی ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ہماری 10 آیات جو ہیں وہ ہماری سورۃ الشمس کی مکمل ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں ہم اس کی باقی آیات کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جی سورہ شمس جو ہے قرآن مجید کی سورہ نمبر 91 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 10 آیات جو ابتدائی 10 آیات ہیں وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. اب میں ان 10 آیات کا اتھینٹک ترجمہ جو کہ عبدالسلام صاحب نے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. تو یہاں پر یہ جو ترجمہ کیا ہے وہ اس ذات کی قسم کھائی گئی ہے. تو یہاں پر ماں کو انہوں نے من کے معنی میں لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا. ٹھیک ہو گیا. محمد آپ ایسا کرو، ان 10 آیات کی ذرا تلاوت کر دو بیٹا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلے لیکچر میں سورۃ الشمس کی باقی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.